बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्कातुल मसाबिह। मिस्कातुल मसाबिह का माना है ताकछे में रखा हुआ चिराग, और इसका ये नाम इस वजह से रखा है कि जिस वक्त में चिराग को ताकछे के अंदर रख दिया जाता है तो उससे पूरा फायदा हासिल किया जाता है। यानी ये ताकचा मानो तो चारों तरफ से तीनों तरफ से ढक गया, अब एक तरफ है और उस तरफ हम मौजूद हैं, तो अब पूरी रोशनी से इस्तिफादा हम करेंगे। दीवार के पीछे वाला शख्स जो है इस्तिफादा नहीं करेगा। तो इस वजह से यानी ताकचे में रखा हुआ चिराग उससे पूरा फायदा हासिल किया जाता है। हजरत ने इस तरफ इशारा किया है कि मिस्कातुल मसाबिह किताब आपके सामने है, आप अब इससे पूरा का पूरा फायदा हासिल कर सकते हो। इस चीज की तरफ इशारा किया है। एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज ये समझो कि मिस्कात, ये आप देखोगे हमारी सर्फ की किताबें इस चीज से भरी पड़ी हैं कि मिस्कात का जो वजन निकालते हैं वो मिफआल निकालते हैं, और असल जब इसकी निकालते हैं तो शीन काफ और ता निकालते हैं। तो शीन काफ और ता निकालना ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत निकालते हैं। तो हमारी सर्फ की किताबें इससे भरी पड़ी हुई, मैंने भी बतलाया आपको, तो इससे परहेज करें। इस मिशकात का जो वजन है मिशकवतुन है, तो हमारी गलती है, हमारी किताबों में ये गलती है। फिर ये जो किताब है मिस्कातुल मसाबिह, ये दो शख्सों की मेहनत है, ये दो शख्सों की मेहनत है। और एक चीज ये समझो कि 13 किताबों का खुलासा है। अगर आप 13 किताबों को पढ़ोगे और 13 किताबों को समझोगे तब जाकर ये समझो कि आप मिस्कात का हक अदा करोगे। लेकिन मिस्कात में जो है सारी हदीसें जमा कर दी गई हैं, और आप जो है इन 13 किताबों को पढ़ोगे, इतने हाजिर दिमाग तो आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ कि हर एक हदीस का इहाता कर सके कि बाद में आई है, ये पहले आई है, ये वहाँ पे आई है, ये वहाँ पे आई है। तो लेकिन हजरत ने यहाँ पर यह कमाल किया है कि तमाम हदीसों को एक जगह जमा कर दिया है, और उस जमा करने ही की ये बरकत है कि इससे पूरा का पूरा फायदा हासिल किया जा सकता है। इन 13 हदीसों का मजमुआ है। तो मिस्कातुल मसाबिह में जो है मैंने भी बतलाया आपको कि 2 शख्सों की मेहनत है। तो जब ये 2 शख्सों की मेहनत है तो जाहिर बात है, और उस वक्त में 2 शख्सों की मेहनत, ये समझो कि आज के 1000 आलिमों की मेहनत है। हम 1000 आलिम, हम तो आलिम नहीं भाई, तालिब इल्म में 1000 आलिम भी इतनी मेहनत करे तो ऐसे नहीं जमा कर सकते थे। लेकिन उन हजरात का कमाल है, अल्लाह ने उनसे काम लिया है। ये उनके औकात में बरकत हुआ करती थी कि अल्लाह ने उनसे बड़े काम लिए, अल्लाह ने उनसे बड़े काम ले लिए। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में असातिज़ा फरमाया करते थे कि अगर आज के 100 मौलवियों को एक कमरे में इकट्ठा कर दिया जाए और उनको ये बोला जाए कि आप इतना काम करो जितना कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो मिस्कातुल मसाबिह आप समझ गए, और ये एक गलती है आप ये भी समझ गए। फिर मैंने बतलाया कि यह हदीस का मजमुआ है, इससे पूरा का पूरा फायदा हासिल करना है। और एक चीज और समझ लो कि जिस वक्त में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा से हदीस का इल्म सीख कर आए, तो इसका नाम हजरत ने सर्द रखा था। और हजरत का क्या मामूल था कि मिस्कात शरीफ ही पढ़ाया करते थे, मिस्कात शरीफ को अच्छी तरीके से पढ़ाया करते थे। एक दिन जो है मिस्कात शरीफ का दर्स हुआ करता था, और दूसरे दिन जो है अल्लामा तीबी की जो किताब है शरह मिस्कात, उसका दर्स हुआ करता था। यानी मिस्कात को समझा दिया करते थे, और मतलब और मफाहीम हदीस के जो हुआ करते थे हजरत उससे समझाया करते थे, यहाँ तक कि मिस्कात मुकम्मल हो जाया करती थी। और फिर सियासता की बारी आया करती थी, तो सियासता में हजरत का मामूल ये था कि फिर जो है उसको मिस्कात ही के साथ जोड़ते थे। उसकी किताबुल ईमान है तो मिस्कात के साथ जोड़ेंगे, सारी किताबों को मिस्कात के साथ जोड़ दिया करते थे। फिर बच्चा जो पढ़ता चला जाया करता था, और बीच में कोई बात आया करती थी तो उसको बतला दिया करते थे। तो हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह इस तरीके से
یہ پڑھایا کرتے تھے. تو بھائی اچھی طریقے سے اس کو پڑھ لو، اچھی طریقے سے اس کو پڑھ لو. اگر آپ اچھی طریقے سے اس کو پڑھ لو گے تو بڑا کام بن جائے گا. اور تعالیٰ صاحب بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے پورے مولوی نہیں تھے بلکہ مشکات تک پڑھے ہوئے تھے، موقوف علیہ تک پڑھے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے دیکھو کتنا کام لیا. اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لو گے یہ سمجھو کہ کام کے مولوی بن گئے، ورنہ تو پھر نام کے تو پھر ہی رہے. تو یہ چیز ہو گئی. پھر میں نے بتلایا کہ 2 شخصوں کی محنت ہے. ایک کا نام جو ہے ابو محمد حسین ہے الفرا بغوی. تو فرا بولتے ہیں چمڑے کی دباغت دینے والے کو. تو چمڑے کی دباغت جو دیا کرتے تھے وہ حضرت کے والد دیا کرتے تھے، حضرت نہیں دیا کرتے تھے. پھر ان کا لقب جو ہے محی السنہ ہے. اب یہ لقب کیوں پڑ گیا محی السنہ؟ کہ انہوں نے سنہ کتاب لکھی، اس میں خواب میں نبی کے اس کے لکھنے کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور جس وقت میں زیارت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی احیاکم اللہ کما احییت سنتی، کہ اللہ آپ کو اسے خوش رکھے، اللہ آپ کو اسے تر و تازہ رکھے جیسے آپ نے میری حدیث کو تر و تازہ کر دیا ہے، ایک جگہ جمع کر دیا ہے. تو اس وجہ سے ان کا نام محی سننا پڑ گیا. اور وفات جو ہے یعنی 516 میں ہے، یہ چیز ہو گئی. اور بابر جو ہے ان کی مرحوم اپنے استاذ کے پاس ہی ہے، ان کے جو استاذ ہے تو ان کے پاس جو ہے ان کی قبر ہے مرو شہر میں. اب دوسرے جو شخص ہیں ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ، کنیت ابو عبداللہ، لقب ولی الدین ہے اور مشہور ہے خطیب تبریزی کے نام سے. لیکن حضرت کے واقعات یا حضرت کی پوری زندگی، مکمل زندگی جو ہے وہ قلم بند نہیں ہے. قلم بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. وہ محفوظ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس وجہ سے محفوظ نہیں ہے کہ اس وقت میں تاتاریوں کا فتنہ تھا، تاتاریوں کی سلطنت تھی، تاتاریوں کی بادشاہت تھی، اور اتنی بڑی بادشاہت تھی کہ ادھر چین وغیرہ سے لے کر ادھر مصر وغیرہ تک ہر ایک چاروں طرف جو ہے تاتاری پھیلے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے حضرت کی جو ہے سوانح زندگی محفوظ نہیں ہے. اور وہ جو ہے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے. جو تاتاریوں کا واقعہ تو سنو ان کے بارے میں بھی تھوڑا. تو تاتاری جو ہے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور خوب ظلم کیا کرتے تھے. اتنا ظلم کیا کرتے تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے مسلمانوں کی بستی کی بستیوں کو الٹ دیا کرتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، عزتیں لوٹ لیا کرتے تھے. یہ حال تھا. یعنی ہلاکوں نے جو ہے بغداد پر حملہ کیا. جس وقت میں بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کی جو لائبریری تھی اس کو جلا دیا، اور اس کو جو ہے جلایا، دریا میں پھینک دی، ساری کتابیں دریا میں ڈلوائی. علماء محققین لکھتے ہیں کہ جس وقت میں دریا میں کتابوں کو ڈالا گیا اس وقت میں دریا کا جو پانی تھا وہ سیاہ ہو گیا روشنی کی وجہ سے. اتنی کتابیں ہوگی، آج تک اس لائبریری کی بھرپائی نہیں ہو سکی اور نہ کوئی کر سکتا ہے. تو اتنا بڑا وہ ہوگا. اور پھر یعنی واقعہ بھی سنو. ایک شیخ احمد برنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ یہ اطلاع ہوئی کہ یہاں سے تاتاریوں کی فوج آنے والی ہے. تو پوری کی پوری بستی خالی ہو گئی. جب پوری کی پوری بستی خالی ہو گئی تو وہاں پر شیخ احمد برنی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں جا کر لیٹ گئے. تو تاتاریوں کی فوج آئی. تاتاریوں کی فوج نے کیا کام کیا؟ گھروں گھروں کی تلاشی لی. تو گھر میں کوئی شخص نہیں ملا تو مسجد میں گئے تو وہاں پر شیخ احمد برنی رحمۃ اللہ علیہ ملے. تو ان کو پکڑا، ہتھ کڑی لگائی. ہتھ کڑی لگانے کے بعد شہزادے کے پاس لیا. شہزادے کے پاس لا کر تو شہزادے نے کہا کہ تم یہاں سے کیوں نہیں گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں تو اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، اب تو میں اللہ کے گھر میں آیا تھا. ایک اچھا ٹھیک. تو فرمایا کہ اب تجھ کو کون بچائے گا؟ تو کہنے لگے اللہ، کہ مجھے تو صرف اللہ بچائے گا. تو وہ جو بیڑیا ہاتھ میں پڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی. جب وہ ٹوٹ گئی تو اس شہزادے پر ایک ہیبت طاری ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہزادہ حضرت کا مرید ہو گیا. حضرت کے بیانات وغیرہ میں آیا کرتا تھا، حضرت کی باتیں اچھی طریقے سے سنتا تھا.
پھر حضرت نے اس کو منع کیا کہ آپ اپنے اسلام کا اظہار مت کرنا، اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا، ورنہ جو شہزادے ہیں یہ آپ ہی کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کا زمانہ آیا بادشاہت کا تو اس نے اسلام ظاہر کیا، یہ معاملہ ہوا۔ یعنی اتنا عظیم فتنہ تھا۔ اور اس وقت کے علماء کی ایک صفت لکھی ہے کہ اس کے وقت کے جو علماء تھے تاتاریوں کے زمانے میں، وہ فضولیات کی بحث کیا کرتے تھے، یعنی یہ کافر، یہ مسلمان، حیاتی ماتی، فلا فلا فلا، ایسے بحث کیا کرتے تھے۔ جو فضولیات کی بحث ہوا کرتی ہے ان کو کیا کرتے تھے۔ اور علماء نے اپنا مستقبل کھو دیا تھا، اپنا مستقبل کھو چکے تھے۔ جب مستقبل کھو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلط کر دی، پھر جو ہے گاجر مولی کی طرح۔ تو تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے حالات ہو تب بھی اترانا نہیں چاہیے، برے حالات ہو تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زمانہ جو ہے بدلتا رہتا ہے۔ کبھی پہیہ دیکھا ہے، گاڑی کا پہیہ جو ہوتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے، تو وقت بھی اسی طریقے سے ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو اترانا نہیں چاہیے۔ تو یہ تھا، اور حضرت نے 735 میں اس کتاب کو مکمل کیا ہے۔ 735 ہی کے بعد حضرت کی وفات ہے۔ اب ایک ہے مشکات اور ایک ہے مصابی، یہ چیز ہم نے بتلائی۔ اب اس کے یعنی مصابی کے ساتھ یہ جو مشکات لکھی ہے، حضرت نے دوبارہ محنت کی ہے، تو اس کی محنت کرنے کی وجہ کیا رہی ہے کہ بھائی جب اتنی عظیم کتاب، اتنی پیاری کتاب لکھی ہوئی موجود تھی تو پھر اس پر دوبارہ سے محنت کیوں کی ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ علامہ طیبی کے زمانے میں، تاتاریوں کے زمانے میں اس پر اعتراض کیے گئے، تو حضرت نے فرمایا، علامہ طیبی علیہ رحمہ نے خطیب تبریزی اپنے شاگرد سے فرمایا کہ آپ اس کا جواب دیں، آپ ان تمام اشکالات کو دفع کریں۔ تو حضرت نے ان اشکالات کو دفع کرنے کے لیے، ان اشکالات کو ختم کرنے کے لیے، جو ان لوگوں کے ڈاؤٹ تھے ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت نے کتاب لکھی اور اس کا نام مشکات المصابی رکھا۔ یہ تو وجہ تعریف ہے کہ اس پر دوبارہ سے کام کیوں کیا۔ اور پھر اب جو ہے، اب ہمیں یہ چیز ہے کہ جب حضرت نے کام کیا ہے تو اب ان دونوں میں کام کیا ہوا ہے، پہلے کیا کام تھا، بعد میں کیا کام ہوا ہے، تو اس کام کو دیکھنا ہے۔ اب اس میں جو ہے علماء فرق کرتے ہیں، بہت سارے فروق لکھے ہوئے ہیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو مصابی تھی، مصابی کے اندر ذکر صحابی نہیں تھا، یعنی حدیث تھی لیکن صحابی کا ذکر نہیں تھا۔ مثلا یہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا او يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ تو یہ حدیث تو موجود تھی مشکات کے اندر، لیکن یہ کس صحابی نے بیان کی ہے یہ موجود نہیں تھا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے تو یہ نہیں تھا، تو اس کے اندر جو ہے صحابی کا نام بھی لائے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے کا باہری رکھ دے سے آرام باہری، تو اس کے اندر جو ہے ذکر صحابی لائے ہیں، یعنی صحابی کا ذکر کیا ہے کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے اس کے اندر ماخذ نہیں تھے، ماخذ ڈالا ہے، یعنی ہم نے کہاں سے لی ہے، بس کتاب میں حدیث لکھی ہوئی تھی لیکن یہ نہیں تھا کہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے، کس جگہ سے لی ہے، کس جگہ سے نہیں لی ہے۔ تو حضرت نے اس کے اندر ماخذ ڈالا، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ترمذی، یہ چیز ڈالی ہے۔ پھر عنوان ڈالے، اس کے اندر مصابی کے اندر جو ہے پہلے عنوان نہیں تھے، تو بعد میں جو ہے حضرت نے عنوان ڈالے۔ عنوان جیسے کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، اسی طرح کتاب التوحید، مناقب صحابہ، یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں اس کے اندر۔ پھر جو ہے یہ چیزیں ڈال کر اس کے اندر یعنی فصل، ایک تیسری فصل، پہلے اس کے اندر 2 فصلیں تھی، پھر جو ہے اس کے بعد تیسری فصل کا اضافہ کیا ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر بعد میں ہی ایڈ کی گئی ہے، بعد میں ہی زیادہ کی گئی ہے۔ اور پھر جو ہے حسب تکرار کیا ہے، حسب تکرار کے بعد پھر اس کے اندر صحیح مرفوع حدیثیں تھی، تو حضرت نے اس کے اندر موقوف اور مقطوع حدیثیں ملائے ہیں۔
جو کہ شواہد تھی باب کے لیے، یہ چیزیں لائے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ لانے کے بعد اختصار حدیث بھی کیا ہے اور اسی طریقے سے تکمیل حدیث بھی کیا ہے۔ اختصار حدیث کے جہاں پر حدیث زیادہ بڑی تھی، موقع محل کے مناسب نہیں تھی، اس میں اختصار کمی کر دی ہے، اور جہاں پر کمی تھی وہاں پر زیادتی کر دی ہے، تو دو چیزیں ہوگی۔ اور اختلاف متن بھی کیا ہے کہ آپ متن میں کوئی چیز پاؤ گے اور جو ہے شرح میں دوسری چیز پاؤ گے، یہ بھی حضرت نے کیا ہے۔ اور تبدیل حوالہ بھی کیا ہے، یعنی حوالوں کو بھی بدلا ہے۔ اور عدم وجدان، یعنی جو چیز نہیں ملتی تھی وہاں پر لکھا ما وجدت هذه الروایت فی اصل الکتب، کہ ہم اس کو جو ہے اصل کتب میں نہیں پاتے، ولا فی الحمیدی، اور نہ حمیدی میں پاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بیان ضعف وجہ میں لکھا ہے کہ ضعف کی وجہ کیا ہے، یہ حدیث میں ضعف کیا ہے، یہ بھی چیز بیان وجہ نکارت بھی لکھا ہے کہ حدیث میں جو یعنی کمی ہے وہ کیسی ہے، یہ بھی چیز لکھی ہے۔ اور پھر بیاض بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ بیاض چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کوئی چیز نہیں ملی، حوالہ نہیں ملا، وہ چیز نہیں ملی اور حضرت نے لکھی ہوئی ہے تو اس کو جیسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے مشکات اور مصابیح کے جو ہے فرق تھے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ، پڑھانے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب اس کا خلاصہ سن لو تھوڑا۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے مشکات یعنی ایک یہ حدیث کا مجموعہ ہے، پھر ایک غلطی کو بیان کیا ہے، اس کے بعد یعنی مشکات کے اندر جو غلطی پائی جاتی ہے اس کو